नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक ऐसे रिसर्चर से। शुरू से ही मैं हाईएस्ट अचीवर में रही हूँ। फैमिली भी बहुत ज़्यादा फिर अप्रिशिएट करती है, आपके रिलेटिव्स वगैरह भी। एक लेवल हो जाता है, लाइक यू हैव टू अचीव दिस सर्टेन लेवल ऑफ परसेंटेज। क्योंकि आप पीएचडी रिसर्च में की है, तो इसके पीछे क्या इंस्पिरेशन थी? तो रिसर्च मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि ये अलाइन करता है मेरी इंटरेस्ट के साथ। लाइक वे यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस, या कोई प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, या कोई अपॉर्चुनिटी है आप उसको कोई कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल रज़ा और नुक्ता पॉडकास्ट में खुशामदीद। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक ऐसे रिसर्चर से, एक ऐसे जो है टीचर से, ना ही वो कभी फेल हुए हैं, ना कभी सेकंड डिवीज़न हासिल किया है, और उसके साथ जो है असिस्टेंट प्रोफेसर हैं यूसीबी में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आयशा सदीक़ा। तो हम इनसे बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें करने वाले हैं। आप सब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड। थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम। मुझे बताएं, मैंने अभी इंट्रोडक्शन में भी ये बात कही है, ना कभी आपने सेकंड पोजीशन हासिल की है, ना कभी आप जो है फेल हुई हैं। चलो फेल होना तो चलो अलग बात है, लेकिन हमेशा फर्स्ट रही हैं, ये कैसे हो सकता है? फर्स्ट डिवीजन में रही हैं। शुरू से ही मैं हाईएस्ट अचीवर में रही हूँ। और जो फैमिली भी बहुत ज़्यादा फिर अप्रिशिएट करती है, आपके रिलेटिव्स वगैरह भी। तो वो आपका एक लेवल हो जाता है, लाइक यू हैव टू अचीव दिस सर्टेन लेवल ऑफ परसेंटेज, या इतना तो आपने लेना है। तो वो सेकंड वाला तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो ऐसे ही लगता था कि बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी। तो आप स्ट्रगल करते हो उस चीज़ को अचीव करने के लिए। तो जब भी मेरा रिजल्ट आना, और मेरे रिजल्ट आने से पहले ही सबको पहले एक्सपेक्टेशंस होती थी कि इसका तो बहुत ही अच्छा होना है। और फिर मुझे डिफरेंट प्राइज़ दिए जाते थे, गिफ्ट्स दिए जाते थे। तो उससे बड़ी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होती थी कि आप अच्छा काम करो तो इस तरह से आपको अवार्ड वगैरह दिया जाता है। तो वो इनकरेजमेंट थी मेरे लिए। अच्छा, मतलब फैमिली की तरफ से भी सबकी उम्मीदें लगी होती थी, तो उस वजह से भी आप उनकी उम्मीदों में पूरा उतरने के लिए भी ये सारा कुछ मेरी फैमिली में, सिबलिंग्स में भी और कजन्स में भी एक बड़ा पॉजिटिव और हेल्दी कंपटीशन रहा है। लाइक एक अच्छा अचीवर है, दूसरा उससे भी अच्छा है, थर्ड उससे भी अच्छा है। तो इस तरीके से था। लेकिन ये है कि मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह थ्रू आउट माई एकेडमिक करियर मेरा बहुत अच्छा शानदार रहा है। लाइक फर्स्ट डिवीजन ही हमेशा अचीव की है। तो उसकी रीज़न एक ये भी होती थी, पता होता था रिस्पॉन्सिबिलिटी है और डेली का काम डेली किया जाता था। और फिर स्कूल कॉलेज वगैरह में मंथली असेसमेंट्स होती थी, उसमें भी एक कंपटीशन होता था, हेल्दी कंपटीशन। तो फर्स्ट 3 जो पोजीशंस होती थी क्लास में, उसी को अचीव किया जाता था, उनमें से एक होती थी। और फिर क्लास में उसी के अकॉर्डिंगली बिठाया जाता था। लाइक फर्स्ट वाले को फर्स्ट की सीट है, फिर सेकेंड, फिर थर्ड। तो उन 3 सीटों में से एक सीट जो है वो मेरी होती थी हमेशा से। ओके। अच्छा, रिसर्च में आने की क्या वजह थी? क्योंकि आप पीएचडी रिसर्च में की है, तो क्या इसके पीछे क्या इंस्पिरेशन थी? रिसर्च में ये था कि मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया था कम्युनिकेशन स्टडीज़ में। तो वहाँ पे 3 स्पेशलाइजेशन ऑफर की जाती थी। तो हमें कहा जाता था थ्योरी एंड रिसर्च जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो बड़े पढ़ाकू टाइप के होते हैं। तो मैं उतनी पढ़ाकू टाइप की नहीं थी, लेकिन यह है कि जो काम करना उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना। तो जब वो वाला किया, फर्स्ट टाइम गो थ्रू किया, थीसिस किया, तो पता चला अच्छा ये प्रोसेस ऐसे होता है। फिर एमफिल में और फिर पीएचडी में। तो रिसर्च मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि ये अलाइन करता है मेरी इंटरेस्ट के साथ। लाइक वे यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस, या कोई प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, या कोई अपॉर्चुनिटी है आप उसको कोई कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो वो जो मे बी दूसरों को वो थोड़ा बोरिंग लगता हो, लेकिन मुझे वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था। न्यू एवेन्यूज, न्यू पर्सपेक्टिव आपको बताता है सेम चीज़ के लिए। आजकल के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे मैं अभी बता रहा था, बड़ा अजीब सा लगता है, तो वो इस चीज़ से घबराते हैं। रिसर्च वाली कुछ किसी भी चीज़ में अगर सर्च करनी हो या उस पर रिसर्च वर्क हो, तो वो उससे बड़ा पीछे हटते हैं। आप क्या समझती हैं कि क्या चीज़ है जो उनको ज़्यादा तंग करती है? अच्छा, ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। सर्च करना है किसी चीज़ के बारे में जानना, आपको वैसे इंफॉर्मेशन चाहिए, आप सरफेस लेवल पे उस चीज़ के बारे में जानना चाह रहे हैं। Whereas on the other hand, research is something you're looking for the certain solution of a certain problem, या कोई आप देख रहे हैं कि theoretical उसको कैसे जो है फाइंड आउट किया जा सकता है प्रॉब्लम के सोल्यूशन को, या कोई टेक्निकली, या जैसे फील्ड में बहुत सारे कमर्शियल इंस्टीट्यूट्स हैं वो करवाते हैं। कोई प्रॉब्लम है और फौरी तौर पे उसका सलूशन चाहिए तो वो रिसर्च करवाते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स के लिए अमेंस अपॉर्चुनिटीज़ हैं। स्टूडेंट्स को थोड़ा सा पेशेंस से काम लेना पड़ेगा। दो ये इट लुक्स वेरी बोरिंग, लेकिन वंस दे स्टार्ट दिस प्रोसेस उनको बड़ी जल्दी ये आइडिया हो जाता है कि नहीं, दिस इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग। अभी मैं एमफिल को भी रिसर्च का सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ, बीएस के स्टूडेंट्स को भी पढ़ा रही हूँ। तो
جو ایم فل والے ہیں وہ زیادہ انٹرسٹ شو کر رہے ہیں Okay. اور وہ پریکٹیکل کام کر کے لے کے آتے ہیں, اور اس سے پھر مجھے جاننے کا بڑا موقع ملتا ہے اپنی اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کر کے, یا ہم پریکٹیکل کام کرتے ہیں. فار ایگزامپل اف ہم ٹیچنگ ان ڈیپتھ انٹرویوز, تو ہم پہلے تھیوریٹیکل دیکھ کے پھر ہم اس کا زیادہ جو ہے پریکٹیکل دیکھتے ہیں, یا فوکس گروپ ڈسکشن ہے, یا ایکسپیریمنٹل میتھڈ ہے, سروے ہے, یا باقی بھی ہے. تو اس کو جتنا زیادہ ہم انٹرسٹنگ بنا سکیں, کیونکہ اسٹوڈنٹ اگر اس میں انٹرسٹ شو کریں گے تو آبویسلی وہ بہت شاندار پرفارم کر سکتے ہیں. اچھا, انٹرسٹ کی بات رہی, مطلب کوئی ایک بندہ ہے, کوئی ایک اسٹوڈنٹ ہے, اور اس کو سمجھ میں اس ریسرچ بہت ضروری ہے اس کے لیے نا, اگر ایم فل یا پی ایچ ڈی کر رہا ہے اور اس کو ہے بزی کہ اس نے ریسرچ میں جانا ہے, ریسرچ کرنی ہے, لیکن اس کو پتہ کچھ بھی نہیں ہے, تو وہ کیسے سرچ کرے, کیا شروع کرے, پہلا قدم اس کا کیا ہونا چاہیے, کہاں سے شروع کرے, چونکہ آپ اس میں ماہر ہیں. اچھا, اس میں ریسرچ چونکہ کسی بھی سبجیکٹ میں ہو, جیسے نیچرل سائنسز ہیں, پیور سائنسز ہیں, یا ہمارے آرٹس اینڈ ہیومینٹیز کے ہیں, سوشل سائنسز ہیں, اس میں ڈپینڈ کرتا ہے آپ کا ٹاپک کیا ہے, آپ کے سبجیکٹ کی ڈیمانڈ کیا ہے. تو ایک سسٹمیٹک طریقے سے انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے پرابلم کو یا آپ کا جو ٹاپک ہے. تو اس میں یہ دیکھنا فرسٹ آف آل وی نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی کہ ہمارا انٹرسٹ کس چیز میں ہے, ٹاپک جو ہے ایریا آف انٹرسٹ کیا ہے. اب ایریا آف انٹرسٹ آپ ہو سکتے ہیں آلریڈی کہیں پہ آپ نے انٹرنشپ کی ہے, یا جاب کر رہے ہیں, یا آپ نے کہیں نیوز پیپر میں پڑھا, یا سوشل میڈیا پہ دیکھا, اس چیز نے ٹریگر کیا آپ کو کہ آپ کو اس میں زیادہ جاننے کی ضرورت ہے. فار ایگزامپل وی ٹاک اباؤٹ آ میڈیا سبجیکٹ, میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز, تو اس میں آپ کو کوئی ایڈیٹوریل, نیوز آرٹیکل یا نیوز یا کچھ بھی جو چیز ہے وہ ٹریگر کر سکتی ہے کہ یہ اس چیز کو ایکسپلور کیا جا سکتا ہے. اگر اس کو دیکھا جائے تو آپ اس کی طرف جا سکتے ہیں. ریسرچ کے جو سرٹن اسٹیپس ہوتے ہیں, جو پروسیس ہوتا ہے, پھر آپ اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ. آل آف سڈن جب ہم اسٹوڈنٹ کو سارا اگر بتا دیں کہ دس از دا پروسیس, یو ہیو ٹو گو تھرو دس ہول پروسیس, تو وہ دے گیٹ اسکیئرڈ, وہ اس کو کرنا پسند نہیں کرتے. تو یہ ٹیچر پہ, ریسرچر پہ, سپروائزر پہ بڑی حد تک ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کو اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے نا گائڈ کیا جائے, اور ہر اسٹیپ کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے اور ان کو بہت ایزی کر کے سمجھایا جائے, اور اسٹوڈنٹ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ جو ہے وہ کام کرتے ہیں بعد میں. اچھا, سب سے زیادہ آج کل آپ پاکستان میں دیکھ رہی ہیں, اور میں اگر 2024 کی بات کروں تو 8,60,000 اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ابراڈ گئے ہیں اسٹڈی کے لیے. جی ٹھیک ہے, تو پاکستان میں اب زیادہ تر یہ ہو چکا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو باہر جانے کی لگی ہے, اور وہ اسکالرشپس پہ باہر جانا چاہتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ کون سے ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں کہ جن کے باہر جانے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں, اور کون سے ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کچھ اپنی غلطیوں کی وجہ سے رہ جاتے ہیں, باہر نہیں جا سکتے. اچھا, یہ جو آپ نے میرے خیال سے فگر بتایا نا, یہ سارے وہ اسٹوڈنٹس نہیں ہوں گے 8 لاکھ پلس جو اسکالرشپ پہ گئے ہیں. بہت سارے جو ہے سیلف فنڈیڈ پہ بھی جاتے ہیں, خود سے اپنے آپ کو سپورٹ کرتے ہوئے بھی جاتے ہیں. اس کی برین ڈرین کی اور بھی بہت ساری ریزنس ہیں. دس از ناٹ اونلی کہ دے ریئلی وانٹ ٹو اسٹڈی ابراڈ. اچھی بات ہے, انہیں ایک اچھا انوائرمنٹ مل جاتا ہے اور وہ وہاں پہ چلے جاتے ہیں. اگر تو آپ اسکالرشپ پہ چاہ رہے ہیں, اس کی بھی کافی کائنڈس ہیں. فار ایگزامپل ایک تو اسکالرشپ کی ہوتی ہے, آپ پوری ڈگری باہر سے کرنا چاہ رہے ہیں, آپ نے BS کی ہے, اس کے بعد آپ باہر ماسٹرز پروگرام 1 ایئر کا ہے, آپ وہ کرنا چاہ رہے ہیں, یا آپ PhD کے لیے باہر جانا چاہ رہے ہیں. تو اس کے لیے ڈفرینٹ اسکالرشپس ہوتی ہیں, جیسے فل برائٹ اسکالرشپ ہے, اچیوننگ ہے, جاپان میں ڈفرینٹ اپرچونیٹیز ہوتی ہیں, آسٹریلیا میں ہیں, کینیڈا میں ہیں, یا آپ فیلوشپ پہ جانا چاہ رہے ہیں. فیلوشپ یہ ہے کہ آپ کی ڈگری ابھی چل رہی ہے, یا آپ مڈ کریئر میں ہیں, کہیں پہ ساتھ میں کام بھی کر رہے ہیں, تو آپ کو اپرچونیٹی پرووائڈ کی جاتی ہے فار فیو منتھس یا کچھ 1-2 سال کے لیے, ڈپینڈ کرتا ہے اپرچونیٹی کیا ہے. تو آپ ان کو ایک ریسرچ پرپوزل بنا کے دیتے ہیں اس انسٹیٹیوٹ کو, یا آپ پروفیسر سے اپروول لیتے ہیں. تو وہ اگر آپ کو اپروول آ جاتی ہے, باقی پروسیس کو آپ کمپلیٹ کرتے ہیں, جتنی بھی اس کی اسٹیجز ہیں, تو پھر ہائی چانسز ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ اسکالرشپ لے کے جاتے ہیں. کیسے ریسرچ کس طرح سے, مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے ریسرچ بنائی جا سکے, اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ اچھا, ریسرچ چونکہ ایک پروسیس ہے, وہ جو اس کو بھجواتے ہیں پروفیسر کو, دیٹ از کالڈ ریسرچ پرپوزل. تو اس میں وہ پورا روڈ میپ ہوتا ہے کہ کیا پرابلم کیا ہے, اس کی سگنیفیکینس کیا ہوگی, اس کے بینیفیشریز کون ہیں. جب اس کو کمپلیٹ کیا جائے گا تو کن کن لوگوں کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے, یا سوسائٹی میں اس کی وجہ سے کیا پازیٹیو چینج آ سکتی ہے, تو وہ ان کو کنونس کرتے ہیں اس میں. اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ جس ٹاپک پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرابلم ہے اینڈ وی آر لوکنگ فار دا سلوشن, جو کنڈیشن سیٹ کی گئی ہوتی ہیں پروفیسر کی طرف سے, یا جو فنڈنگ انسٹیٹیوٹ ہے آپ کو کرے گا, وہ اگر آپ فلفل کر دیتے ہیں تو وہ آپ اس کو اچیو کر لیتے ہیں. سم ٹائمس لینگویج کا بھی ہوتا ہے, آپ نے آئلس ہے, ٹافل ہے, یا GRE ہے, اس کے ایک سرٹن جو ہے بینڈ یا اسکور جو ہے وہ آپ نے ان کو دینا ہے. دیکھیں,
ایک ادارہ اگر آپ پہ اتنا انویسٹ کرنے کے لیے ریڈی ہے تو پھر اسٹوڈنٹس کو بھی ایفرٹ کرنی ہے. بالکل دے آر ریڈی ٹو انویسٹ. آپ کے مائنڈ پہ وہ اتنا انویسٹ کرنے چاہ رہے ہیں, تو پھر اسٹوڈنٹ اگر سیریس ہو کے اس ایفرٹ کو اویل کرنا, اس اپرچونیٹی کو اویل کرنا چاہتا ہے, تو ان کی سیریس کانشیس ایفرٹ جو ہے وہ ریکوائر ہے. تو اس میں کافی حد تک یہ ہے کہ بچے جو ہیں ان کی جو 1 by 1 اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ آپ سے ریکوائرمنٹس ان کو چاہیے, آپ فلفل کرتے جا رہے ہیں تو آپ کو اسکالرشپ ملتی ہے. ہمارے میڈیا کے کمیونیکیشن اسٹڈیز UCP کے کتنے اسٹوڈنٹس اسکالرشپ پہ جو ہیں وہ باہر گئے ہیں, آسٹریلیا میں کتنے ہمارے گئے ہیں اسٹوڈنٹس, تو ہمارے لیے بڑی پراؤڈ کی بات ہوتی ہے. تو جہاں پہ بھی ان کو ریفرنس لیٹر چاہیے یا گائیڈ لائن چاہیے ہم ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. لیکن یہ اتنا بھی ایزی ٹاسک نہیں کہ آپ اس کو کیجول لیں یا فار گرانٹیڈ لیں اور آپ کو اسکالرشپ میں ملے. لائک آپ کو ایفرٹ کرنا پڑتی ہے. اچھا, دوسرے کچھ کمپٹیشنز بھی ہوتے ہیں جو عالمی سطح پر ہوتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے کون سے کمپٹیشنز یا اسٹوڈنٹ ایسی کون سی چیزوں کو اڈاپٹ کرے جس میں وہ عالمی انٹرنیشنل سطح کے جو ہے کمپٹیشنز میں حصہ لے اور پھر وہ اس اسٹڈی کے لیے یا جو بھی ان کی فردر چیزیں ہیں تو اس کے لیے اس کو باہر جانے کی اپرچونیٹیز ملتی ہیں, اور ایسی ملتی بھی ہیں جس میں وہ اسٹیپنڈ بھی دیتی ہیں, بچے کا سارا خرچہ بھی اٹھاتے ہیں کمپٹیشن جیتنے سے. جی بالکل, کمپٹیشنس وغیرہ ہوتے ہیں, ڈفرینٹ جو ڈونرز ہوتے ہیں ان کی طرف سے آ رہی ہوتی ہیں, فنڈنگ ایجنسیز ہوتی ہیں, برٹش کاؤنسل بھی کافی چیزوں کو فنڈ کر رہا ہوتا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ یا تو آپ ایکسٹرا آرڈنری ہیں, جیسے آپ نے گینیس ورلڈ ریکارڈ میں کچھ اپنے ریکارڈ وغیرہ بنائے ہوئے ہیں, یا آپ اسپورٹس میں ایکسٹرا آرڈنری آپ کی اچیومنٹس ہیں, یا آپ کا اسکور اتنا اچھا ہے اور آپ کی جو والنٹیرلی سروسز کہیں پہ ہوتی ہیں اس میں آپ نے بڑا اچھا پرفارم کیا ہوا ہے. تو جب آپ ایسی کسی چیز کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو پرائیورٹی پہ بھی رکھا جاتا ہے آپ کے کام کو دیکھتے ہوئے. اب مجھے یاد ہے میں نے ایک پوری کلاس کو گائیڈ کیا تھا, اس میں ہمارے 2 سے 3 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ U-Grad اسکالرشپ لے گئی تھی, جو یہ BS آنر کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہوتا ہے, 3rd سیمسٹر سے آنورڈ اور 6th سیمسٹر تک آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. تو اس میں یہ تھا U-Grad اسکالرشپ, یہ امریکہ میں ہوتا ہے, ایک سیمسٹر ایکسچینج پروگرام تھا. اس میں 2 میری اسٹوڈنٹس تھی, ایک منہا اور ایک عریشہ. تو جب وہ وہاں پہ گئیں, جب وہ واپس آئیں اور جو ان کا ایکسپوئر تھا, جو چیزیں انہوں نے شیئر کی, they both are very successful now. ان کا جو ایکسپوئر تھا, ان کی باڈی لینگویج چینج ہوگی, ان کا کانفیڈنس لیول ماشاء اللہ بہت اوپر چلا گیا. تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے, اور پھر آ کے وہ باقی بچوں کو بھی گائیڈ کرتے ہیں. پھر ان یونیورسٹیز کا, ان پلیٹ فارم کا الومنائی کے طور پہ بھی وہ پھر اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اپنے جس انسٹیٹیوٹ سے جا رہے ہیں اس کے علاوہ جو باقی یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس سے سلیکشن ہوتی ہیں ان کے ساتھ وہ کولیبوریٹ کرتے ہیں. سو اٹس جسٹ ناٹ اے سمپل اپرچونیٹی, یہ آپ کے لیے اور بہت سارے ہورائزنس کو اوپن کرتی ہیں. آئی ایم ویری گلیڈ منہا جو ہے شی از ڈوئنگ سو ویل پروفیشنلی. وہ ڈفرینٹ ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کے ساتھ جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم کام کر رہی ہیں, کنسلٹنسی بھی پرووائڈ کر رہی ہیں, اینڈ شی از آؤٹ اسٹینڈنگ ماشاء اللہ. آئی ایم ویری پراؤڈ آف ہر کہ وہاں کی اپرچونیٹی اس کو ملی تو وہ ہوا. اس کے علاوہ اور بھی انسٹیٹیوٹ ہیں, یہ اٹس آل اباؤٹ اسٹوڈنٹس ایفرٹ کہ وہ کتنا کانشیسلی چیزوں کو لیتے ہیں, پریپیئر کرتے ہیں, اور پھر وہ ٹیچر سے آ کے پوچھتے ہیں, یا جو بھی ان کے مینٹور ہیں جن سے وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں گائیڈ کریں, اف دے آر سیریس, اف دے ریئلی وانٹ ٹو اویل دیٹ اپرچونیٹی. اچھا, یہ یونیورسٹیز بھی آپ کو یہ فیسلٹیز پرووائڈ کرتی ہیں باہر جانے کی, جیسے یہ آپ پروگرام بتا رہی تھیں ایک کہ جس سے آپ کے 2 اسٹوڈنٹ یونیورسٹی کی طرف سے گئے؟ یہ تو بچوں نے خود ایکسپلور کیا تھا. یہ ایکچولی اب کچھ ٹائم کے لیے U-Grad جو ہے ابھی انہوں نے یہ والی اپرچونیٹی جو ہے وہ آف یہ پروگرام کیا ہے. ادروائز یہ ہے کہ وہ اس کو اناؤنس کرتے ہیں اپنی ویب سائٹ پہ یا نیوز پیپرز وغیرہ میں, وہ سوشل میڈیا کے ان کے جو ہینڈلس ہیں اس میں بھی انفارمیشن آتی ہے. اور پھر جو نوٹس بورڈ ہوتا ہے کسی یونیورسٹی میں, ڈپارٹمنٹس میں, وہاں پہ بھی اس کو جو ہے پیسٹ کر دیا جاتا ہے پیج کو. اسٹوڈنٹس جو ہیں وہاں سے بھی انفارمیشن لیتے ہیں. پھر ٹیچرس بھی اسٹوڈنٹس کے جو گروپس بنے ہوتے ہیں ان میں شیئر کر رہے ہوتے ہیں. سارے بچے نہیں اپلائی کرتے ہیں. تو جو کرتے ہیں کانشیس ایفرٹ کے ساتھ کرتے ہیں, اور ساری بھی پھر اس میں آپ نے اسٹیٹمنٹ ان کو پرووائڈ کرنی ہے آپ کی پرپز جو ہے وہ. دین جو ہے آپ نے ان کو شارٹ ویڈیو بنا کے بھیجنی ہوتی ہے, وہ آپ کا کانفیڈنس لیول بھی چیک کرتے ہیں. پھر آپ کی جو باقی سروسز وغیرہ ہیں اگر آپ نے کہیں کی ہے تو وہ 1 by 1 ہوتا ہے. اپلائی کافی اسٹوڈنٹس کرتے ہیں لیکن فائنل سلیکشن جو ہے وہ فیو نمبر آف اسٹوڈنٹس کی ہوتی ہے. اب یہ اس طرح کی بے تحاشا اپرچونیٹیز یونیورسٹیز میں ہیں, کون کتنے اسٹوڈنٹ کس طرح سے اس کو اویل کرنا چاہتا ہے یہ ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے.
اویئرنیس بھی تو ہوتی ہے، میٹر کرتی ہے. اب اسٹوڈنٹ بعض دفعہ امیچور بھی ہوتے ہیں، اس کی بہتری اور فلاح کے لیے ٹیچرز ان پہ ورک کرتے ہیں، تو اویئرنیس بھی تو میٹر کرتی ہے. اب میں اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے نہیں پتہ کہ ریسرچ کس طرح سے ہوتی ہے، سرچنگ کس طرح سے ہوتی ہے، باہر جانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، تو ٹیچرس پہ بھی کچھ. اچھا جی بالکل. ہمارا سب سے پہلے ایک پروگرام اسٹارٹ ہوا تھا مینٹورشپ ہمارے یو سی پی میں، ہمارے میڈیا ڈپارٹمنٹ سے. پھر اب یہ پورے جتنے بھی ہماری فیکلٹیز ہیں یو سی پی کی، ان سب میں یہ ہو رہا ہے. اس میں ہم اسٹوڈنٹ سے ان کے پروفیشنل، ان کے پرسنل، ان کے اکیڈیمک ریلیٹڈ ایشوز جو ہوتے ہیں وہ ہم سنتے ہیں. پھر ہم کلیکٹیولی کلاس میں اناؤنسمنٹس جو ہیں وہ کرتے ہیں اور اسٹوڈنٹس کو گائڈ کرتے ہیں ٹو گیٹ دیز اپرچونیٹیز، ہاؤ دے کین گیٹ دیز اپرچونیٹیز. تو وہاں پہ جن اسٹوڈنٹس کا جو ہے انٹرسٹ ہوتا ہے دے کم ٹو اس، وہ ہمارے آفیسز میں آتے ہیں، ٹائم لیتے ہیں، ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں. اویئرنیس کے ساتھ ساتھ ہم ان کو پلس ایجوکیٹ کرتے ہیں اور پھر ہم بتاتے ہیں کہ بیٹا اب آپ لینگویج کے لیے اسٹارٹ کرتے ہیں جو بھی ان کی ریکوائرمنٹ ہے، یا پہلے آپ ان کو لکھیں گے کس طرح سے اپنی پرپوزل بھیجیں گے. تو جو اسٹوڈنٹ واقعی سیریس ہوتے ہیں اس چیز کے بارے میں وہ لکھتے ہیں. بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں جو ایک دو اسٹیپس کو پورا کرتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ یہ تو بڑا ایگزاسٹو کام ہے، ہم اس کو نہیں کر سکیں گے، وہ وہیں پہ چھوڑ دیتے ہیں. تو میں آپ کو پھر وہی کہنا چاہوں گی، اگر کوئی انسٹیٹیوٹ آپ پہ کہیں جو ہے وہ اچھی خاصی اماؤنٹ آپ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر آپ ہی تو اپنی سیریسنیس شو کریں گے. آپ بتائیں گے کہ آپ ان کو کیا، آپ کیسے ان کے لیے ویلیویبل ایسٹ ہو سکتے ہیں. بالکل ایسے. اچھا، آپ نے ایک کمپٹیشن ون کیا تھا، ایک چیلنج ون کیا تھا جو ہے IEE ایکسپلور چیلنج. جی. تو وہ جیتنے کے بعد آپ کو کیسا فیل ہوا، اس میں آپ نے کیسے پارٹیسپیشن کیے اور اس میں آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا، اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو اس طرح کے کمپٹیشن میں، اس طرح کے چیلنجز میں حصہ لینا چاہیے؟ اچھا، ریسرچ میں تو میرا انٹرسٹ ہے ہی ہے ایکچولی. ویسے وہ انجینئرنگ کے لوگوں کے لیے ہے، وہ ہمارا تھا بھی نہیں. تو وہ اس کی ورک شاپ تھی اور ہماری جو لائبریرین ہیں ان کی طرف سے ایک ای میل آئی ہوئی تھی. تو ہمارے ڈین نے کہا کہ یو ہیو ٹو پارٹیسپیٹ، اٹس مینڈیٹری ورک شاپ. تو کچھ ہمارے PhD کے اسکالرس تھے اور فیکلٹی ممبرس تھے، ہم وہاں پہ چلے گئے. تو انہوں نے پہلی ورک شاپ دی، پھر بعد میں کمپٹیشن تھا، آن لائن ایک ریسرچ کا کوئز تھا، وہ فل کرنا تھا. کین یو بلیو وہ پاکستان سے 10,000 لوگوں نے کیا تھا. وہ جہاں جہاں جاتے تھے ہر جگہ پہ وہ ایکٹیویٹی پرفارم کرواتے تھے. تو وہ بس ہم نے کر دیا، میں نے بھی کر دیا. اور بعد میں پتہ چلا 10,000 لوگوں میں ٹوٹل 10 لوگوں نے ون کیا تھا. اور میں ان کی لسٹ میں 8 نمبر پہ تھی. کیا کہنا ہے. تو آئی واز ویری ویری ہیپی ایٹ دیٹ ٹائم. دیکھیں چیزیں آپ کو کیسے کیسے پے بیک کرتی ہیں. لائک دیٹ واز ناٹ ایون مائی سبجیکٹ، لیکن ایک اچھی اپرچونیٹی تھی. تو میں نے کہا بالکل اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. اس کو کرنے کے بعد جو ہے پھر وہ کووڈ تھا، کووڈ کی ڈفرینٹ ویوز تھیں. جیسے وہ ختم ہوا مجھے اتنا پراؤڈ فیل ہوا، بیکاز وہ پوری ٹیم جو ہے IEEE کی وہ ہماری UCP میں آئے. جس جگہ پہ جن 10 انڈیویجولس نے اس کو ون کیا تھا آؤٹ آف 10,000 پیپل، اور وہ 10,000 جو ہیں وہ فیکلٹی ممبرس اور PhD MPhil کے ریسرچرس تھے. مطلب وہ پاکستان کی ڈفرینٹ یونیورسٹیز تھے. تو جب وہ یہاں پہ آئے انہوں نے ایک اس پرسن کے اس انسٹیٹیوٹ میں جا کے باقاعدہ اس کو سیلیبریٹ کیا. یہ UCP کی ہماری لائبریری میں یہ پورا پروگرام میرے لیے سیلیبریٹ کیا گیا. وہاں پہ ہمارے پروڈکٹر تھے، پروووسٹ تھے. مجھے بہت اچھا لگا تھا. اور اس کے بعد پھر آج بھی یہ UCP کی ویب سائٹ پہ بھی ہے. مطلب آئی ایم دا اونلی پرسن جس نے یہ ون کیا تھا. آئی ہوپ نیکسٹ آنے والے ٹائم میں اور ہمارے لوگ کریں. اور بھی بہت ساری سکسیس اسٹوریز ہیں، لیکن مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اس کو دیکھ کے. اور مجھے لگتا ہے کوئی بھی ون کر سکتا ہے اگر آپ کنسسٹنٹلی اپنے ٹریک پہ ہیں، پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. یو نیور نو کب آپ کو اپرچونیٹی ملے اور آپ اس کو ون کر لیں. کیا بات ہے. 2,000 لوگوں میں سے 8ویں نمبر پہ آتی. میں تو اس بات 10,000 میں سے وہ میں 8ویں نمبر 10 ٹوٹل لوگوں نے کیا. اور پھر وہ آئے اور انہوں نے پھر iPad اس ٹائم جو بھی لیٹسٹ تھا وہ ہمیں گفٹ دے کے گئے ایز اے پرائز کہ آپ نے یہ ون کیا ہے. تو وہ مطلب دیٹس این اچیومنٹ. اوکے. میں بھی اور آپ بھی یہی سمجھتی ہوں گی، چونکہ ایک بندہ جب سکسیزفل ہو جاتا ہے کسی بھی چیلنج میں، کسی بھی امتحان میں، تو وہ کہتا ہے کہ ہاں اس طرح کی چیزوں میں حصہ لینا چاہیے. اب دیکھیں آپ ایک نارمل سی چیز سمجھ کے گئی، اس میں سے 10,000 لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور پھر اس میں سے 10 لوگ جو ہے. اینڈ یو نو واٹ، آئی ریسیوڈ این ای میل فرام این امیریکن گرل. تو مجھے لگا شاید یہ نا بہت سارے جیسے اسپیم ای میلز آتی ہیں یا کچھ اس طرح سے ہیں. تو انہوں نے کہا یو آر ون آف دا ونرز. تو انہوں نے چند ایک لوگوں کا ذکر کیا جو پاکستان میں تھے کہ یہ ہیں. تو میں نے کہا اچھا یہ تو اسپیم ہے، اور یہ مجھے وہ اکثر کہتے ہیں آپ نے ون کیا ہے، آپ نے اتنی اماؤنٹ ون کیا، فلاں کیا. میں نے اس کو سیریس نہیں لیا.
دین جو ہے جو پاکستان میں ٹیم تھی ان سے میں نے کانٹیکٹ کیا, میں نے اپنی لائبریرین سے کانٹیکٹ کیا, ان کا یس دس از ٹرو, آپ نے ون کیا ہے. اور وہ امریکہ سے ای میل آئی تھی جو ان کا مین وہاں پہ آفس ہے. تو پھر لائک ریئلی آئی فیلٹ ویری ہیپی ایٹ دیٹ ٹائم. اوکے, اچھا, آپ کی ریسرچ میں ہیلتھ کمیونیکیشن جو ہے اور وومن اسٹڈیز جو ہے وہ بھی شامل ہے, تو آپ سمجھتی ہیں کہ اس چیز کو آج کل زیادہ دیکھا جا رہا ہے, زیادہ اس چیز کے بارے میں ڈسکس کیا جا رہا ہے, یا زیادہ اس چیز کو ایکسپلور کیا جا رہا ہے جس لیے آپ نے اس میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کیا؟ دانیال, بات یہ ہے کہ ہر جو ریسرچر ہے ان کا اپنا ایک ایریا آف انٹرسٹ ہے. میرا ہے جینڈر اسٹڈیز پہ, لائک میڈیا اینڈ جینڈر اسٹڈیز, ویمن امپاورمنٹ پہ میرا زیادہ انٹرسٹ ہے. میرا جو پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے وہ بھی اٹ واز آل اباؤٹ امپاورمنٹ آف ہاؤس وائفس. اوکے, جو گھروں میں خواتین رہتی ہیں, جو جاب نہیں کرتی, فائنینشلی اپنے اسپاؤس پہ ڈپینڈنٹ ہیں, موبیلٹی کا ان کو ایشو ہوتا ہے, تو اس پہ میں نے ریسرچ کی تھی. پھر ان کی ہیلتھ جو ہے, اسپیشلی ریپروڈکٹیو ہیلتھ جو ہے, جس کو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن بھی کہتی ہے, 18 to 49 ایئر کا جو ایج آپ کا بریکٹ ہے اس میں جو خواتین فال کرتی ہیں. تو میری پی ایچ ڈی کی ریسرچ بہت انٹرسٹنگ تھی. اس میں خواتین کی کوئی 9 to 11 ڈفرینٹ ڈائمینشنس بنتی ہیں امپاورمنٹ کی, اس کو میں نے ایکسپلور کیا. تو اس کو ہم ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی دیکھ سکتے ہیں, ڈفرینٹ جو ہمارے پلیٹ فارمس ہیں اس پہ بھی ہم سرچ کر سکتے ہیں. آج میں بھی اس پہ بہت ریسرچ ہو رہی ہے. اور لیکن اسی ٹاپک پہ جب میں کر رہی تھی ابھی, آئی گاٹ این اپرچونیٹی ٹو گو ٹو آکسفورڈ یونیورسٹی. مجھے آکسفورڈ یونیورسٹی سے ایک انویٹیشن لیٹر بھی آیا اور سارا کچھ سیٹ تھا. 15 سپٹمبر سے 15 نومبر میں نے جانا تھا ابھی 2025 میں, فار 2 months. فلی فنڈیڈ وہ ہونا تھا, لیکن جو فنڈنگ انسٹیٹیوٹ تھا ان سے اور میرا جو فائنل انٹرویو ہوا, آئی واز ویری شور کہ میرا تو ہو گیا, انٹرویو بڑا اچھا ہوا ہے. لیکن آئی ڈونٹ نو کیا وہ مجھے بار بار کنونس کر رہے تھے کہ آپ 2 weeks کے لیے اگر چلے جائیں. تو میں کہہ رہی تھی کہ اچھا میرا تو انٹرویو شاید بڑا اچھا ہوا ہے, مجھے اپرچونیٹی ملے گی آکسفورڈ جانے کی, اور میں ریسرچ میں تو نئی چیزیں ایکسپلور کرنا چاہتی تھی, نئی ٹاپکس کے ساتھ. تو پھر وہ میں کہہ رہی 2 months کے لیے, وہ کہہ رہے تھے 2 weeks کے لیے. تو سم ہاؤ وہ مجھے فنڈنگ وہاں سے نہیں مل سکی, تو چونکہ فنڈنگ نہیں ملی تو پھر میں جا نہیں سکی تھی. یہ ایک چیز ہے جو مجھے بھی, لیکن کوئی نہیں, لائف از فل آف بیوٹیفل اپرچونیٹیز. اچھا, آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کافی ساری یونیورسٹیز میں پڑھایا, تو آپ کیا سمجھتی ہیں آج کے اسٹوڈنٹ میں اور 10 سال پہلے کے اسٹوڈنٹ میں کیا فرق ہے آپ اکارڈنگ ٹو یو؟ ڈسٹریکشن اسٹوڈنٹس کے لیے ہوتی ہیں. آج کا جو اسٹوڈنٹ ہے مجھے اس کے ساتھ سمپتھی بھی بہت ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے, ڈیجیٹلی بھی ان کے پاس بہت ساری ڈسٹریکشنس کی چیزیں ہیں, ان کا اٹینشن اسپین شارٹ ہوتا جا رہا ہے. دے ہیو سو مچ ٹو فوکس آن, اور پھر اسٹڈیز کا ٹائم آتے آتے وہ ایگزاسٹڈ ہو چکے ہوتے ہیں. دے ڈونٹ وانٹ ٹو اسٹڈی. دے آر فیو آف اسٹوڈنٹس جو واقعی جنرلی کام کرتے ہیں, ڈسٹریکشنس ان پہ اتنا اثر نہیں کرتی, پھر وہ بڑا اچھا کام کرتے ہیں اور پھر وہ رزلٹ بھی پروڈیوس کرتے ہیں. whereas on the other hand جو اسٹوڈنٹس 10 years back تھے ان کے پاس ادروائز اتنے پلیٹ فارمس نہیں تھے جو ان کو اسسٹ کرتے, تو وہ جو بھی کام کرتے تھے وہ پوری رسپانسبلٹی کے ساتھ کرتے تھے, خود اس کو کر رہے ہوتے تھے. ایک اور چیز, اسٹوڈنٹس کے نا مورلی بھی, اور اسٹوڈنٹ اوبیڈینٹ بھی بہت تھے پہلے, لائک ان کے ایٹیٹیوڈ کے بھی اتنے ایشوز نہیں تھے. آج کے جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, ایگو شاید بچوں کو اس طرح سے گائڈ نہیں کیا جا رہا, یا دیکھا دیکھی, یا ایک وہ اسپیشلی جن زی جو ہے ہماری, حالانکہ یہ ہمارا ایسٹ ہے, تو ان کا تھوڑا سا ہے, ان کے ایٹیٹیوڈ پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے, اور اٹینشن اسپین کو بھی امپروو کیا جا سکتا ہے. ڈسٹریکشنس بھی ان کے لیے بہت زیادہ ہیں. آج کے دور میں اپرچونیٹیز بے تحاشا ہیں. فار ایگزامپل اگر کوئی فیس بک پیج پہ جا کے ڈفرینٹ کمیونٹیز ہیں, لائک مائنڈیڈ لوگوں کو انٹریکٹ کرے, کسی نے اسکیچنگ کرنی ہے یا فوٹوگرافی ہے یا کوئی اسکالرشپس وغیرہ کی اپرچونیٹیز لینی ہے, تو آپ اپنے گھر بیٹھے آپ انہیں ریسورسز کو یوز کرتے ہوئے بہت اچھے طریقے سے ان اپرچونیٹیز کو اویل کر سکتے ہیں. اس کے لیے بس آپ کے پاس ٹائم چاہیے. آپ بیٹھ کے اور گائیڈنس کے لیے ٹیچر سے کانٹیکٹ کریں, یا جو آپ کے سینئرس آلریڈی جا چکے ہیں وہ ضرور آپ کو ہیلپ کرتے ہیں, آپ ان سے ہیلپ لے سکتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ یہ ہے کہ پہلے ان کے پاس اپرچونیٹیز کم تھی ڈیجیٹلی اور ادروائز, اور وہ اپنے کام کی زیادہ رسپانسبلٹی لیتے تھے. آج کے دور میں ان کو پتہ ہے کہ کام ہم نے کر لینا ہے, ہم نے اسائنمنٹ بنانی ہے, ہم AI ٹولس کو یوز کر کے AI ٹولس کو یوز کریں. there is no harm in trying these different new platforms, AI tools. The point is کہ there should be reflection. جس پلیٹ فارم کو یوز کیا ہے اس چیز کو پڑھیں آپ, اور جب آپ سے وائوا کیا جائے یا پوچھا جائے تو آپ کو پتہ ہو, کیونکہ کاپی پیسٹ کرنے سے پھر آپ نے کیا سیکھا. بالکل ایسے. ہاں,
تو یہ والی چیزیں ہیں اس میں. اچھا، اتنی ایک اچھی آپ نے ایج گزاری ہے، کافی ساری یونیورسٹیز سے پڑھا بھی ہے، پھر پڑھایا بھی ہے اور پی ایچ ڈی تک پہنچ گئی ہیں اور آپ UCB میں اسسٹنٹ پروفیسر ورک کر رہی ہیں. کوئی ایسا انٹرسٹنگ واقعہ آپ کو یاد ہے کہ آپ سمجھتی ہوں کہ یہ کبھی نہیں بھولے گا مجھے، اور بڑا مزے کا ایسا واقعہ ہو جو آپ شیئر کرنا چاہے بچپن کا ہی ہو؟ واقعات تو کافی ہیں. مجھے اپنی جو ایک لائک ہیبٹ ہے جو مجھے دوسرے بھی میرے کولیگس اور فرینڈس وغیرہ بھی کہتے ہیں کہ I'm always ready to help others. اوکے. تو ہمارے ایک گورنمنٹ یونیورسٹی میں تھی، وہاں پہ ایز اے اسٹوڈنٹ جب تھی تو وہاں پہ ہماری ایک فرینڈ تھی، مطلب ہم ہاسٹل میں تھے، ہاسٹلائٹ تھیں، تو وہاں پہ ایک لڑکی تھی، اس کی طبیعت آدھی رات کو بہت زیادہ خراب ہونا شروع ہو گئی. تو الاؤڈ نہیں تھا ویسے باہر جانا. تو پھر ہم نے وہاں پہ جو بھی ایڈمنسٹریشن کے کنسرن لوگ تھے ان کو بتایا، ان سے پرمیشن لی. پھر میں نے اوبر وغیرہ کروائی، اس لڑکی کو ہینڈل کیا، اس کو ہاسپٹل میں لے کے گئے. اس کی کنڈیشن بہت زیادہ ورسٹ تھی. تو اس ٹائم میرے پاس کارڈ تھا، جتنے پیسے تھے میں نے کہا آپ اس کا نا اسٹارٹ کریں. انہوں نے میرے سے سگنیچر وغیرہ بھی کروا لیے کہ اگر اس کو کچھ ہوتا ہے تو یو آر دا رسپانسبل. تو وہ لائک وہ اس سے میں گزر گئی، اور اگلے دن مارننگ کو پھر ان کی فیملی آئی، اور اللہ کا شکر ہے وہ لڑکی سروائیو کر گئی. نہیں، یہ آپ نے چلو ہیلپ تو کی، اللہ نہ کرے کچھ اوپر نیچے بھی ہو سکتا تھا. تو یہ ایک بڑا ایک جو ہے آپ نے اقدام اٹھایا، ایک بڑا کام کیا. آئی ڈونٹ نو، مجھے لگتا ہے یہ کریج اللہ کی طرف سے آتی ہے. مطلب آپ کو یاد ہوگا 2005 میں 2005 میں پاکستان میں ارتھ کوئک آیا تھا، بہت شدید تھا، 8 اکتوبر 2005 کو. تو ہم لوگ کلاس میں تھے اور ہماری ٹیچر جو ہیں ہمیں پڑھا رہی تھیں، وہ پوڈیم پہ کھڑی تھیں اور ہم سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں چیئرس پہ بیٹھے ہوئے تھے. اور کلاس میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشنس میں سے میری ایک پوزیشن ہوتی تھی اور میں اس پہ اپنی چیئر پہ بیٹھی ہوئی تھی. جیسے ہی ارتھ کوئک آیا ہے اور وہ شاکس لگے ہیں تو ٹیچر جو ہیں وہ بیٹھنا چاہ رہی تھیں، اور کلاس میں ساری اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ڈری ہوئی تھی اور وہ کوئی بھی اپنی چیئر نہیں چھوڑنا چاہ رہا تھا. اور میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی، میں نے اپنی چیئر اپنی ٹیچر کو دے دی. اچھا، اس کے بعد کلاس کے 2 دروازے تھے اور انہوں نے سائرن بجایا کہ آپ باہر نکلنا شروع ہو جاؤ. وہ کوئی لڑکی اوپر نیچے بیچاری گر رہی ہیں، نہیں پتہ چل رہا تھا، چھوٹے بچے تھے، تو وہ باہر جانا شروع ہو گئی. میں نے اپنی ٹیچر کا ہاتھ پکڑا، وہ رو رہی تھیں، ان کو باہر لے گئی. بعد میں میری ٹیچر نے اس چیز پہ مجھے اتنا اپریشیٹ کیا کہ آپ نے مجھے اپنی چیئر دی ہے، آپ بھی تو گر سکتی تھی. اینڈ آئی ڈنٹ ریئلائز کہ یہ کتنی بڑی بات ہے. میں نے کہا اٹس اے نارمل تھنگ، ہماری ٹیچر ہیں، ہمیں ٹیچر کے لیے کرنا ہے، اور میں نے اپنی چیئر چھوڑ دی تھی. تو مجھے لگتا ہے یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں بائی برتھ آپ میں شاید ہوتی ہیں. تو مجھے دوسروں کو ہیلپ کرنا ہمیشہ بڑا اچھا لگتا ہے. میں اس میں پھر یہ نہیں سوچتی کہ مجھے یہ نہیں پتہ لگتا کہ یہ اس میں میرا اپنا لاس کیا ہے. اپنا ٹائم لگا کے، اپنے ریسورسز لگا کے، اپنے کانٹیکٹس لگا کے جو بھی کسی کے لیے پازیٹیو طریقے سے کچھ ایڈ کیا جا سکتا ہے یا کسی کو سیو کیا جا سکتا ہے کسی بھی طریقے سے. 1-2 منٹ میں 1-2 اسٹوڈنٹس کے ایڈمیشن کا معاملہ تھا اور ان کی وہ ابھی فائنینشلی تھوڑا تھا، وہ نہیں کر پا رہے تھے فی کا، تو پھر ان کو بھی اس ٹائم ہیلپ کر دیا. آج وہ لڑکی جو ہے وہ گورنمنٹ جاب کر رہی ہے اور وہ آفیسر ہے، اور وہ ہمیشہ اس چیز کو اکنالج کرتی ہے، اور مجھے لگتا ہے اس کی سکسیس میری سکسیس ہے. دس از ہاؤ وی گرو ان لائف. اور جو آپ پہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بلیسنگس ہوتی ہیں وہ اس کو ہم نے پھر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا ہوتا ہے. تو یہ اور باقی یہ ہے کہ تھرو آؤٹ میں لائف میں ہائیسٹ اچیورس میں رہی ہوں، اور وہ ایک کانفیڈنس بھی آپ میں ہوتا ہے. تو فیملی میں چھوٹے ہوتے ہی جیسے نرسری ہے، پریپ ہے، 1-2 اسٹینڈرڈ میں بھی جب اچھا پرفارم کرنا، فیملی بھی اپریشیٹ کرتی تھی. کبھی آپ کو کوئی چیز دے رہے ہیں، کبھی کوئی چیز، تو مجھے لگتا تھا دس از مائی رائٹ، کہ یہ تو مجھے ملنا ہی ملنا ہے اور یہ مجھے ہونا ہی ہونا ہے. تو اچھا، لاسٹ ٹائم مجھے بتائیں کہ اگر آپ کو یونیورسٹی UCP یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے اسٹوڈنٹس کو کچھ بتانا ہو لائف کے بارے میں، ریسرچ کے بارے میں، کیریئر کے بارے میں، تو آپ ان کو کیا بتانا چاہیں گے؟ میں UCP کے اسٹوڈنٹس کو جو ہے کہنا چاہوں گی کہ اس پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے اپنی لائف کو ٹرانسفارم ضرور کریں. یا جو اس کے علاوہ ڈفرینٹ اپرچونیٹیز ہیں، یہاں پہ آپ اسپورٹس کو ضرور کھیلیں. ڈفرینٹ کلبس ہیں اور ڈفرینٹ سوسائٹیز ہیں، ان کا پارٹ بنیں. اپنی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے تھرو آپ کے اندر جو ابیلٹیز ہیں ان کو ایکسپلور کریں. بی کانفیڈنٹ. ڈفرینٹ پلیٹ فارمس کو یوز کرتے ہوئے لائف کے چیلنجز کو فیس کرنا سیکھیں. آپ جب کھیلتے ہیں ٹیم کے ساتھ، جب آپ پرفارم کرتے ہیں، اور اتنے زیادہ اب تو آپ کو ڈیجیٹل پلیٹ فارمس پہ AI ٹولس ہیں، ان کو سینسیبل طریقے سے کیسے یوز کر سکتے ہیں وہ سیکھیں.
ہمارے پاس اتنی اپرچونیٹیز ہیں یہاں پہ, اور سب سے اچھی بڑی بات یہاں پہ ایک ہیلدی کمپٹیشن ہے, ڈفرینٹ ورک شاپس ہو رہی ہوتی ہیں, کانفرنسز ہو رہی ہوتی ہیں, اتنی زیادہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں. تو ان کو یہ نہ سمجھیں کہ ٹیچرس ہمیں زبردستی اگر کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ اٹینڈ کریں تو پتہ نہیں آپ ٹیچرس پہ احسان کر رہے ہیں. نو, اٹس ناٹ دا کیس. آپ ایکچولی وہاں پہ جائیں اور ہر ورک شاپ سے کچھ نہ کچھ ٹیک اویز لے کے جائیں کہ ہاؤ یو کین چینج یور لائف. اس سے آپ کیا سیکھتے ہو, آپ اچھا بولنا سیکھیں, اچھا لکھنا سیکھیں, اور لوگوں سے انٹریکٹ کریں. جب آپ اپنی ڈگری یہاں سے کمپلیٹ کر کے باہر نکلیں تو پھر آپ کو ایکچوئل میں پتہ چلیں جو ایکچوئل میننگ ہے ایجوکیشن کا, ٹو ٹرانسفارم یور لائف, ٹو ٹیل یو ہاؤ ٹو بیہیو, ہاؤ ٹو لیو ان سوسائٹی ایز اے یوزفل پرسن, وہ آپ کے لیے ہو سکتا ہے. ادروائز آپ کا آنا اور یہاں سے ڈگری لے کے جانا 4/4 CGPA بھی ہو, لیکن اس CGPA کی ریفلیکشن آپ کی پریکٹیکل لائف میں اگر مسنگ ہو تو وہ آپ کو کوئی بہت زیادہ ہیلپفل نہیں ہوگی. تو جو ایک انوائرمنٹ, اتنا زبردست انوائرمنٹ آپ کو یہاں پہ ملا ہوا ہے, اس کو میکسیمم یوٹیلائز کریں. اور جب آپ یہاں سے باہر نکلیں, چاہے وہ ریجنل, لوکل, ریجنل, نیشنل, انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہے, تو پھر اس پہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ آپ چلیں. تھنگس ول پے یو بیک. بہت اچھی بات ہے. تھینک یو سو مچ مس, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا, قیمتی الفاظ دیے. میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ سب کے لیے بھی بہت زیادہ ہیلپ فل ہوں گے, کیونکہ مس نے ساری چیزیں اس میں بتائی ہیں. ریسرچ کس طرح سے ہوتی ہے, کس طرح سے ہوتی ہیں, کون لوگ باہر جاتے ہیں, کس طرح سے جایا جا سکتا ہے. اس میں بہت ساری کام کی چیزیں ہیں آپ کے لیے, ہمارے لیے. تھینک یو اگین مین مس کم. یو آر موسٹ ویلکم. تھینک یو. جی تو ناظرین, ہم اپنا پروگرام جو ہے وہ یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں. فی الوقت کے لیے اللہ حافظ, اللہ نگہبان.